बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट्स में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। नाज़रीन, 15 दिसंबर 2015 को यमन जंग के दौरान सऊदी वज़ीर दिफा मोहम्मद बिन सलमान ने एक प्लान पेश किया। उन्होंने कहा कि 34 इस्लामी ममालिक का एक इत्तेहाद तश्कील दे दिया जाए जो कि दहशत गर्दी के खिलाफ लड़े। जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें मुसलमानों के खिलाफ सरगर्म हैं उनका कला कमा किया जाए। और 6 जनवरी 2017 को ये बात मंजर आम पर आई कि इस इत्तेहाद की इस्लामिक मिलिट्री अलायंस की सरबराही अफवाज पाकिस्तान के साबिक सिपा सलार जनरल रिटायर राहील शरीफ साहब ही करेंगे। नाजरीन, इतने अरसे में इस अलायंस में जो मेंबरान ममालिक थे उनकी तादाद 34 से 39 तक तजावुज़ कर गई। इसमें मज़ीद इजाफा हो गया। पाकिस्तानी सोसाइटी में, पाकिस्तानी मीडिया में, सिविल सोसाइटी में ये सवालात बुलंद किए जाने लगे कि क्या वाकई इस इत्तेहाद की इस्लामिक मिलिट्री अलायंस की सरबराही जनरल रिटायर राहील शरीफ साहब ही करेंगे। फिर 9 मार्च 2017 को पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने इस सारे मामले की तस्दीक की और कहा कि जनरल रिटायर राहील शरीफ साहब ही इस अलायंस की सरबराही करेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों की जानिब से और मीडिया में कुछ सहाफ़ियों ने यह आवाज़ बुलंद की कि क्या पार्लियामेंट ने जनरल रिटायर राहील शरीफ साहब को NOC जारी किया है या नहीं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पार्लियामेंट ने जनरल राहील शरीफ साहब को दिया है कि क्या वो इस अलायंस की सरबराही कर सकते हैं। इस पर बहुत अरसा, कुछ हफ्ते इस सारे मामले पर डिबेट चलती रही और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस बात की तस्दीक की और कहा कि पार्लियामेंट ने जनरल रिटायर राहील शरीफ साहब को NOC भी जारी कर दिया है और अप्रैल 2017 के पहले हफ्ते से उसका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा। अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपोज किया और कहा कि पार्लियामेंट ने जनरल रिटायर राहील शरीफ साहब को NOC जारी क्यों किया है। और पाकिस्तान में बहुत से फ़ौजी हलकों में भी जो हमारे पास दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, बहुत से ऐसे सहाफ़ी और अपोजिशन में बहुत से ऐसे लीडरान हैं जो राहील शरीफ साहब के इस इक़दाम को और इस अलायंस को नेगेटिव नज़र से देख रहे हैं। यानी उनका कहना है कि ये अलायंस मुसलमानों के मुफाद में नहीं है, हम इस अलायंस को नहीं जानते। तो नाज़रीन, इस इस्लामिक मिलिट्री अलायंस मुस्लिम फ़ौजी इत्तेहाद जो 39 ममालिक का है, उसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और अपनी राय रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा जनरल साहब, आप उन लोगों में से हैं जो जनरल रिटायर राहील शरीफ साहब के इस फैसले को अपोज़ करते हैं और जो हमारे तक मालूमात पहुंची उसके मुताबिक आप नहीं चाहते थे कि जनरल राहील शरीफ साहब इस अलायंस की सदारत करें या सरबराही करें। ऐसा क्यों? ये अलायंस तो मुस्लिम दुनिया के लिए खुश आइन नहीं। देखिए, सबसे पहले तो इस अलायंस के बारे में किसी को पता नहीं है कि ये अलायंस क्यों बना जी। कहा जाता है कि ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है जी। तो कई पाकिस्तान में भी आके लड़ेंगे, क्या अफगानिस्तान में आके लड़ेंगे ये लोग। दूसरी चीज़ जो बड़ी हैरान कुन है कि 39 ममालिक जिसकी आप बात करते हैं इनमें गैर मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं। 2 मुल्क शामिल हैं इसमें। वो कौन कौन से? मेरे ज़हन से भी नाम ये 2 गैर ममालिक गैर मुस्लिम भी। तीसरा सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं इस वक्त काफ़ी पेचीदा हैं। यमन को ले लीजिए आप, जिसमें तमाम तर हुकूमत की कोशिशों के बावजूद और सऊदी हुकूमत की ख्वाहिश के बावजूद पाकिस्तान के अवाम ने भी और मीडिया ने भी और हमारी पार्लियामेंट ने भी इसको अपोज किया था। वजूहात थी उसकी। दूसरा, सीरिया का मसला बहुत ज़्यादा गंभीर है इस वक्त और सीरिया में हैरान कुन हद तक सऊदी अरेबिया उन ममालिक में शामिल है जो बशार अल असद को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की भी उनके साथ शामिल रहा है जी। रूस अभी बशार अल असद को बचाने के लिए सामने आ गया है। चीन रूस के साथ इस कोशिश में शामिल है। अमेरिका एक तरफ है और रूस और उसके इत्तेहादी दूसरी तरफ है इस वक्त। पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये है कि अगर पाकिस्तान इस इत्तेहाद में शामिल हो जाता है जो सऊदी लेड है और आम तासुर ये है कि ये एक ख़ास किस्म के मजहबी फ़िरक़े को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और जो दुनिया में दूसरा जो हमारा फ़िरक़ा है जिसको हम अहले तशीह कहते हैं वो इसमें शामिल नहीं है। और वो लोग इसमें शामिल नहीं है जो दाइश के ख़िलाफ़ सही जंग लड़ रहे हैं, ख़ास तौर पे ईरान और इराक़ में लड़ाई हो रही है जो लड़ रही है इसमें। तो जब ये सरबराही कबूल करने का मौका आया
تو چونکہ میں اس اتحاد کو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم امہ کا اتحاد نہیں ہے، اس اتحاد کے غرض و غایت مقاصد کلیئر نہیں ہیں، اس لیے پاکستان کو نمبر 1 اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اگر شامل ہوتا ہے تو ساتھ ایران جب تک شامل نہ ہو تو بڑا مسئلہ ہوگا پاکستان کے لیے. اور تیسرا، جب سربراہی کی آپ بات کرتے ہیں تو سربراہی میں کنٹرول اور کمانڈ راحیل شریف کا نہیں ہوگا. اس میں میری رائے ہے یہ ان کا ہوگا جو پرس کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ سعودی عربیہ. تو کیا سعودی عربیہ کی لیڈرشپ میں یا سعودی عربیہ کے کنٹرول میں راحیل شریف صاحب وہ کر سکیں گے جو وہ کرنے کے قابل ہیں، یا جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکے گا. یہ اس لیے میں اصولی طور پر اس کے مخالف تھا، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ انہوں نے یہ قبول بھی کر لی ہے اور حکومت پاکستان نے اجازت بھی دے دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. یہ فیصلہ کسی نہ کسی سٹیج پر لانگ رن میں پاکستان کو نقصان دہ ہوگا. یہ اگر جنرل صاحب اس میں ایران شمولیت اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے الائنس؟ دیکھیے، اگر تو ایران شامل ہو جاتا ہے اس میں جی، اور یمن کی صورتحال کو مینج کر لیا جاتا ہے اس طریقے سے کہ یمنی جو لوگ ہیں ان کی خواہشات کے مطابق کام ہو جائے، اور سیریا کو سیٹل کر لیتے ہیں اس طریقے سے کہ سیریا میں جو ایک خاص قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے نکل آتے ہیں، اور جو شامی عوام ہیں ان کی امنگوں کے مطابق وہاں پہ معاملات حل ہو جاتے ہیں، تو پھر تو پاکستان کو نہ صرف سربراہی کرنی چاہیے، لیڈ کرنی چاہیے اس کو. اس میں پھر داعش کے خلاف بھی لڑیں گے سب لوگ مل کے. پھر پاکستان کو اگر مسئلہ بنے گا اس سے وہاں بھی آئیں گے یہ لوگ. پھر افغانستان میں اگر ہمارے خوان بھائیوں کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کرتا ہے داعش وغیرہ تو وہاں بھی آئیں گے. پھر تو آپ کے جانے کا فرض بنتا ہے. پھر تو اب جن حالات میں ہم ہیں یہ بہت پیچیدہ صورتحال ہے ساری. اس میں پاکستان کو اپنا وزن کسی ایک پلڑے میں ڈال کر اپنے آپ کو ہلکا نہیں کرنا چاہیے. جنرل راحیل شریف صاحب نے جب جنوری میں یہ ساری میڈیا پہ سرگوشیاں کی جا رہی تھیں کہ جنرل راحیل شریف صاحب آیا اس کی سربراہی کریں گے یا نہیں، تو انہوں نے 3 شرائط ظاہر کی تھی. ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر ایران اس کا حصہ بنے گا اس الائنس کا پھر میں اس کی سربراہی کو قبول کروں گا. تو اب انہوں نے اس سارے معاملے کے بغیر ہی انہوں نے اس کی سربراہی قبول کر لی ہے. دیکھیے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک تو اس کی غرض و غایت ہی کلیئر نہیں ہے، اور حکومت پاکستان آن ریکارڈ ہے کہ جب یہ سربراہی اس اتحاد کا اعلان ہوا تو حکومت نے بڑی حیرانگی ظاہر کی تھی کہ ہمیں اس میں کیوں شامل کر لیا، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اتحاد کیا ہے. ابھی تک جب آپ نیشنل لیول پر کلیئر نہیں ہیں، قومی سطح پر آپ کی خاص پالیسی وضع نہیں ہوئی، تو پھر آپ کس قسم کی جب ایک سٹیپ لے لیں گے تو پھر اس کے بعد پھر آپ کے لیے اس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. اگر یہ سارا کچھ پہلے طے ہو جائے، سب کچھ سامنے آ جائے چیزیں سامنے، تو واقعی پھر جائیں جن رحیل جائیں، پھر باقی پاکستان کی فوج بھی اگر ضرورت پڑتی ہے جائیے. لیکن اگر کسی سٹیج پہ آ کر آپ دیکھیے سعودی عربیہ میں حالات دیگرگوں ہوتے ہیں اور ہاؤس آف سعود انڈر تھریٹ آتا ہے، تو پھر پاکستان کیا کرے گا اس وقت؟ تو اگر جس طریقے سے روس اور چائنا مل رہے ہیں اور سیریا میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے جو بشار الاسد کے خلاف ہیں، وہاں پر کسی سٹیج پر سعودی عربیہ اور یہ اتحاد سامنے آ جاتا ہے، تو پھر پاکستان کیا کرے گا اس کے لیے؟ کیونکہ پاکستان کے لیے اس خطے میں اور چیلنجز بھی ہیں ہمارے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجک لیول پر یہ غلطی ہوگی، اور اس کو ابھی تک واضح نہیں ہوا. واضح ہونا چاہیے، اور جب واضح ہو جائے تو پھر ایران کو اس سارے معاملے میں شامل کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے نہیں کہ ہمیں کو خوف ہے اس چیز کا، اس لیے کہ ایران پاکستان کے تعلقات بہت لازمی ہیں بہتر ہونا اس خطے کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی خاص طور پر. اچھا جنرل صاحب، بہت سے لوگ یہ موقف بھی رکھتے ہیں، اور ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو میں آپ نے بھی یہ رائے دی تھی کہ جنرل ریٹائر راحیل شریف کے وقار کے مطابق نہیں ہے. یہ نوکری ہے ایک سعودیہ کی، اور جنرل راحیل شریف صاحب جس عہدے پر تھے وہ ایک پریسٹیجیس اور اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں تھا. تو اس کو کس طرح سے آپ ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے، پاکستان فوج کی کمانڈ کرنا ایک اتنا بڑا اعزاز ہے، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا اعزاز ہے کسی فوجی کے لیے جو چاہے گا اس کو. دوسری بڑی وجہ جو عام آدمی شاید نہ سمجھ سکے، جنرل راحیل شریف نو ڈاؤٹ کے چیف تھے، فیصلے فائنلی وہ کرتے تھے، لیکن ان کی فیصلہ سازی کے پیچھے پاکستان کی فوج کی ایک بہت بڑی انسٹیٹیوشن تھی. ساری پاکستان فوج کے فیصلے انسٹیٹیوشنلائز ہوتے ہیں، ادارہ جاتی ہوتے ہیں، اور ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر
ان کو انپٹس ملتی تھی, ان کو رائے ملتی تھی, ان کو ساری بریفنگ ہوتی تھی, اس کے مطابق کام ہوتا تھا وہ. تو کیا اس قسم کا جنرل سٹاف ان کو اویلیبل ہو جائے گا؟ کیا اس قسم کے ان کو حالات اویلیبل, انیبلنگ انوائرمنٹ جو ہوں گی وہ اویلیبل ہو جائیں گی؟ کیا وہ جو رینک اینڈ فائل جس طریقے سے اپنے چیف سے محبت کرتے ہیں, کیا جو وہ رینک اینڈ فائل ہوں گے وہی اٹیچمنٹ چیف کے ساتھ ہو سکے گی؟ یہ پاسبل نہیں ہے یہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا وقار پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور وقار دیا ہے, یہ اس کے منافی ہوگا جب وہ جائیں گے وہاں پر اور مختلف قسم کے لوگوں سے ان کو ڈیل کرنا پڑے گا جو سارے کمانڈ لیڈ نہیں کریں گے انہیں. دیکھیے جب لیڈ کرنا ہے, لیڈ کرنا فوج میں جب لیڈر ہے تو اس کے پیچھے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں عام آدمی کی بات سمجھ نہیں آئے گی کہ چیف آرمی سٹاف کے فیصلہ ذاتی نہیں ہوتا, فیصلہ ان کا سویلین کو نہیں سمجھ آئے گی, سیویلوں کو نہیں سمجھ آئے گی, ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا. ان کے پاس 11 کور کمانڈرز ہیں جو بیٹھ کے ان کو مشورہ دیتے ہیں. ان کا بہت بڑا ایک جنرل سٹاف ہے جو ان کے ساتھ اس میں شامل ہے, بہت بڑا انٹیلیجنس سیٹ اپ ہے جو کے ساتھ شامل ہے, بہت بڑی لاجسٹک پلاننگ اور ایکسیکیوشن کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, تب وہ فیصلہ عملی جامع پہنچتا ہے. تو یہ جو پاکستان فوج کی جو یہ قابلیت ہے یہ مائنس ہوگی وہاں پہ. اس کے بغیر جنرل راحیل کے لیے ایز جس طریقے سے یہاں پہ ان کی پرفارمنس تھی وہ پاسبل نہیں ہو سکتا وہاں پہ. اور سر اس الائنس کو 39 ممالک کا جو اتحاد ہے, اس کی تمام فنڈنگ سعودی عرب کرے گا؟ اگر فنڈنگ سعودی عربیہ کرے گا, جب تنخواہ سعودی عربیہ دے گا تو سعودی عربیہ کی مرضی چلے گی وہاں پہ. یہ تو قانون ہے جی, میں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے, مڈل ایسٹ میں رہا ہوں, میں ان کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ان کے ساتھ, تو ان کے ساتھ مسائل تو بنیں گے اس چیز کے. اور یہ بالکل نیٹو کی طرز پہ کام کرے گا؟ نیٹو کے سر پہ کام کر نہیں سکتا. نیٹو کا بڑا واضح مقصد تھا ایک, نیٹو سوویت یونین کے خلاف بنا تھا. نیٹو بنا تھا یورپ کو امریکہ کے ساتھ مل کر تمام قسم کے داخلی معاملات, داخلی جتنے بھی خطرات ہیں اس سے بچانے کے لیے. نیٹو بڑے واضح ایک تھا, اور نیٹو میں چونکہ امریکہ کی فنڈنگ زیادہ تھی تو نیٹو میں امریکہ لیڈ کر رہا تھا اس کو ہمیشہ. امریکن چیف ہوتا تھا وہاں پہ, امریکن ساری سپورٹ تھی ان کو وہاں پہ ہر قسم کی. اور یہ دہشت گردی کے خلاف, داعش اور اس طرح کی تنظیموں کے خلاف لڑنے کے لیے بنایا جا رہا ہے. یہ الائنس کس لیے بن رہا ہے میں کلیئر نہیں ہوں, فرینکلی اسپیکنگ. میں کمفرٹیبل بھی نہیں ہوں, کلیئر بھی نہیں ہوں اس چیز پہ. اپنے آپ کا انتخاب بھی اس لیے کیا کیونکہ آپ اس کی کھل کے مخالفت کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ اس الائنس. جی میں اس لیے مخالفت کرتا ہوں کہ یہ الائنس بے مقصد الائنس مجھے نظر آتا ہے. یہ الائنس کہیں جانے والا نہیں ہے, سوائے اس میں پاکستانی فوج کے لڑنے والا کوئی نہیں ہے. کیا آپ اپنی فوج کو وہاں بھیج دیں گے؟ کیا اپنی فوج کو سعودی مفادات کی نگہداشت کے لیے آپ وہاں پہ یمن میں لڑانا منظور کریں گے آپ اس چیز کو؟ اور دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کو فائدے ہیں. میں یہ جانتا ہوں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ یو اے ای, قطر وغیرہ پاکستان کو سپورٹ کریں گے, فائنینشلی سپورٹ بھی کریں گے اس کو. میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ان کو نقصان ہوگا اگر پاکستان دوبارہ نہ کرتا ہے. ایک دفعہ پہلے بھی سعودی عربیہ نے آنکھیں دکھائی ہیں پاکستان کو, میں یہ سب جانتا ہوں اس چیز کو. لیکن اس کے باوجود اگر میں مخالفت کر رہا ہوں تو میرے ریزنز ہو سکتا ہے غلط ہو, اللہ کرے غلط ہوں, کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے اور میرے کہنے یا نہ کہنے سے فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا. لیکن مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ ہم اس فیصلے میں کودتے وقت ہم نے تمام عناصر کو جو پاکستان کے مفادات کے خلاف روب عمل ہیں یا ہو سکتے ہیں, ہم سب کو اگر ڈیل نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کے مسائل بڑھیں گے. اچھا سر, افغانستان میں امریکہ جاتا ہے, انٹروین کرتا ہے, عراق میں اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں, تو ان قوتوں کے خلاف لڑنے کے لیے کوئی ایسا کوئی ایک گروپ آپ سمجھتے ہیں کہ بننا چاہیے؟ کوئی یہ نہ بنے, کوئی اور بن جائے گروپ؟ دیکھیے یہ گروپ ایک ہمارے تخیل میں تو یہ چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ مسلم امہ ہے. مسلم امہ فرینکلی اسپیکنگ کوئی اینٹی نہیں ہے. کوئی دو مسلم ممالک آپس میں مل کے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر آپ جی سی سی کو دیکھ لیں, جن کے مفادات اس قدر سانجے ہیں, وہ آپس میں ان کے مسائل بنے رہتے ہیں. تو مسلم امہ کا ایک جگہ یکجا ہونا میرا بھی خواب ہے, میری بھی خواہشہ ہو جائے. میں جانتا ہوں کہ اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو مسلمان ایک بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں. لیکن یہ طاقت بننے کے لیے آپ کو امریکہ کے چنگل سے خود نکلنا ہوگا. جب آپ کے بہت سارے حکمرانوں کے بڑے بڑے لیڈرشپ کے, چاہے پاکستان کے ہوں, چاہے سعودی عرب کے ہوں, چاہے دوسرے ہوں, ان کے ذاتی خاندانی مفادات کے نگہداشت امریکہ کر رہا ہے, تو پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان کے لیے مشکلات بنیں گی اس کے لیے. ایک دو کوشچنز اور اینڈ پہ کریں گے سر. داعش کے حوالے سے, داعش افغانستان میں اپنی کارروائیاں کر رہی ہے, بنگلہ دیش میں اس نے حملے کیے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل میں پاکستان داعش سے محفوظ رہے گا؟ دیکھیے پاکستان داعش سے محفوظ نہیں ہے. ہم اس حقیقت کو ایک جو اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں. پاکستان کے لیے داعش جو اس خطے میں لائی گئی ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے لائی گئی ہے.
اور داعش کے خلاف جو لڑنے والے عناصر ہیں ان کو کمزور کیا جا رہا ہے. میں طالبان سے کہہ رہا ہوں آپ کے بات, طالبان داعش سے لڑ رہے ہیں اس وقت. داعش کو افغانستان میں اور دوسری جگہ پہ اگر کوئی روک سکتا ہے تو طالبان روک رہے ہیں اس وقت. یہ ہم اس چیز سے آگاہ نہیں ہیں, لیکن یہ جانتا ہوں میں کہ طالبان لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ. وہ طالبان کسی غیر ملکی تسلط کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. طالبان کی پشت پناہی کر رہا ہے انڈیا کی 7 کمپنیاں جو ہے وہ اس میں باقاعدہ ملوث پائی گئی ہیں ان کو ہتھیار ٹریننگ دینے کے لیے. طالبان کی یا داعش کی سر؟ داعش کی امداد کرنے کے لیے, ان کو سپلائی کرنے کے لیے ویپن وغیرہ انڈیا کی 7 کمپنیاں لسٹ ہوئی ہوئی ہیں. دنیا کو پتہ ہے اس چیز کا. دنیا بات اگر نہیں کر رہی تو اس کی وجہ ہے داعش کریٹ جس نے کی ہوئی ہے. آپ اس کے پیچھے جائیے, آپ اس کے پیچھے. داعش پاکستان کے لیے خطرہ ہے, پاکستان کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور پاکستان میں یہ عناصر 1-2 دفعہ سر اٹھا چکے ہیں اور پاکستان نے الحمدللہ کنٹرول کیا ہوا ہے, لیکن یہ خطرہ بڑھ رہا ہے پاکستان کے لیے. داعش سر امریکہ نے تیار کی؟ جی مجھے بتائیے نا, داعش نے آج تک اسرائیل کے لیے کیوں کام نہیں کیا؟ کوئی اسرائیل کے خلاف کبھی کیوں انہوں نے ایکشن نہیں لیا؟ کیوں کبھی کوئی امریکن داعش سے ہٹ نہیں ہوا اس چیز سے؟ بتائیے. بالکل, جب بھی ہوئے مسلمان ہٹ. بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایران اور دیگر اہل تشیع ممالک اس الائنس کا حصہ بنتے ہیں تو پھر اس کی سربراہی کرنا یا اس میں شمولیت اختیار کرنا خوشائند بات ہے. بہت شکریہ سر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. رخشان میر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.